अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही ये ख़बर आई कि मरकज़ी लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से फिर से एक डिस्कशन के लिए एक अपना मौजू पेश किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से यकीनन मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशान है और आवाज़ भी मुसलमान की उठ रही है। बिलफ़र्ज़ अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत मुसलमान करना छोड़ देते हैं, अगरचे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ट्रिपल तलाक़ का मसला ऑलरेडी ट्रिपल तलाक़ बिल के आने के बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ के उससे बाहर हो गया है, चूँकि अलग क़ानून बन गया है। ये और बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को रोका गया है, लेकिन इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक तो मुसलमान ट्रिपल तलाक़ नहीं दे सकता, दूसरा मुसलमान 4 शादियां नहीं कर सकता। नाम नफ़क़े के ताल्लुक़ से शाबानो केस को बेस बनाकर उसमें अमल दखल हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद से। वैसे एडॉप्शन या बच्चों को गोद लेने की जहाँ तक बात है, सिर्फ हिंदू धर्म में तो गोद लिया जा सकता है, मुसलमान में गोद ले सकते हैं लेकिन उनको माँ बाप का नाम नहीं दे सकते, ये फ़र्क है। खैर, इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो फिल वक़्त एडॉप्शन का जहाँ तक मामला है, वहाँ सिर्फ हिंदू लॉ में ही एडॉप्शन को अलाउ किया गया है या परमिट किया गया है, दूसरे सब मज़ाहिब में इसको रोका गया है। एडॉप्शन जो बच्चे को मुतनब्बा बच्चा रहता, उसको किसी किस्म की जायदाद में कोई हक़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से शायद उसको भी जायदाद में हक़ देना पड़ेगा। और जो विरासत की तकसीम का मामला है, उसमें अगर देखेंगे तो 2 हिस्से बच्चे को और 1 हिस्सा लड़की को जो जाता है, उसमें अमल दखल हो सकता है। या जो शरीक हयात को अगर शौहर के गुज़र जाने के बाद जो नाम नुस्खे की इद्दत होती है, जो 15% देना है, उसमें शायद कुछ तरमीम आ सकती है। और शादी जो कि इस्लामी एतबार से एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह के पढ़ने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं तस्लीम किया जाएगा, बल्कि ये होगा कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन लाजमी हो जाएगा, बल्कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इद्दत के मामले में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम इसी को आगे देखेंगे तो ये सब चीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन क्या ट्रिपल तलाक़ बिल आने के बाद मुसलमान तलाक़ नहीं दे रहा है? या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है, यकीनन बहुत सारे पर्सनल लॉ में मदाखलत हो सकती है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बोर्ड को सिर्फ मुसलमान, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान की आवाज़ निकल रही है मुखालिफत में, तो जो दूसरे हैं 12% अगर मुसलमान को हम छोड़ देंगे तो जो 88% हिंदुस्तानी बचते हैं हिंदुस्तान में, वो लोग अभी ये सोचकर खामोश है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का डायरेक्ट ताल्लुक़ मुसलमानों से है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत नहीं करते हैं तो फिर दूसरे जो 88% लोग हैं और जो हर एतबार से ज़ात पात की चक्कर में हो, मज़हब के एक मज़हब के अंदर में तो आ जाते हैं, लेकिन जब ज़ात पात का मामला आता है या मानने का है, कौन सी मठ को मानना है, कौन से भगवान को मानना है, इसमें अगर जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उठ सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद पंजाबी सिख बिरादरी के लोग अपने पास किरपान नहीं रख सकते, तो जब ये सब आ जाएगा तो फिर 88% लोगों के ऊपर जब इसका रास्त इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की क्या बीजेपी हो या कोई और हुकूमत हो जुर्रत कर सकती है? ये सोच के हम अगर बिलफ़र्ज़ खामोश बैठते हैं तो फिर जब 88% हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो फिर मालूम होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब चूँकि बड़े लेवल पे या मजहबी बिरादरी के लोग ही इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट में कोई मुसलमान नुमाइंदे में अगर इतनी जुर्रत है और वो ये कह देता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आते हैं किन किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, अगर ये बता दिया जाए पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूँ कि चूँकि पार्लियामेंट, इसलिए कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट से रास्त वोटर का ताल्लुक़ होता है
اور وہ سپیچ زیادہ عام ہوتی ہے. کورٹ کچہری کی جو بات ہوتی ہے وہ کیمرے میں نہیں آتی اور اس کی چیز باہر نہیں آتی. لکھت میں آنے سے اور آڈیو ویڈیو میں آنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جو پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ 88% لوگوں کو، ہندوستانیوں کو یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد کیا کیا چیزوں کو جھیلنا پڑے گا یہ بتا دیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 12% کو پھر کوئی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ مخالفت یونیفارم سول کوڈ کی 100% لوگ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی کو تو پہل کرنا پڑے گا اور 88% لوگوں تک یہ بات جانا پڑے گی کہ کس حد تک یونیفارم سول کوڈ کی پرسنل لا میں دخل اندازی ہوتی ہے اور اس سے کن کن کو کیا کیا پریشانی ہو سکتی ہے یا کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تبھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کو، جس طرح ٹرپل طلاق کا مسئلہ تھا اس میں بھی لوگ ہم کنارہ کش ہو کے چلے گئے اور ہم وہاں پہ آ کے بل منظور پارلیمنٹ میں منظور پیش کر دیا گیا. بہرحال یہ چیز پہ ایک سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پہ جو میں یہ کہوں گا کہ 98% 2% لوگ پولیٹیشین ہیں یا 2% لوگ علماء برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو 98% لوگ ہیں ان کو یونیفارم سول کوڈ کے آنے سے اور نہیں آنے میں اب جو فائدے ہیں اس کا ان کو علم نہیں ہوتا. تو شاید اگر کوئی آدمی، کوئی عوامی آدمی اس کو برابر طریقے سے بتایا تو جب 88% لوگ بھی 12% کے ساتھ مل کے 100% لوگ مل کے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو رہا یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت مسلمانوں کو کبھی بیف کے نام پہ، کبھی لو جہاد کے نام پہ، کبھی UPSC کے جہاد کے نام پہ، کسی اور نام سے مسلمانوں کو، عام مسلمان کو پریشان کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد اب نیا ایک سلسلہ اتراکھنڈ میں شروع ہوا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دکانات پر ایکس مارک لگا کر انہیں بزنس جہاد کا نام دے کر وہاں سے خالی کرانے کی ایک کوشش یا ایک پہل شروع کی گئی ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو اب مسلمان بھی ان سب چیزوں کو اپنی آغوش میں لے کر ایزی لینا شروع کر دیے ہیں اور اپنے کو جس طریقے سے رہنا ہے اس ڈھنگ سے ہی مسلمان رہنے کا یہ تہیہ کر لیے ہیں. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر رہے گا کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے، ہمیں جو کرنا ہے ہم وہی کریں گے. ویسے اگر دیکھا جائے تو آزادی کے وقت میں یہ کہوں گا کہ جس قوم کو پڑھنے کے اوپر کافی ترغیب دی گئی ہے مذہبی طور پر بھی، انہیں تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے نوکریوں سے بھی دور ہونا پڑا. اگر ہم آزادی کے وقت کی بات کریں گے تو مسلمان اپنی تاریخ کو یاد کر کے لوگوں کو قصے بیان کرتے کرتے اپنے حال کو بھول بیٹھے تھے. تاریخ کی ہم بات حال میں کریں اور مستقبل ہمارے ہاتھ سے کھسک کے نکل گیا تھا. مگر اب ایسا لگ رہا کہ ہم اب جو قوم ہے وہ اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے اب کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہ رہی. حال کی اگر ہم بات کریں گے تو حال کی پریشانی سے مستقبل کو فوقیت دینا اب ہمارا منصوبہ ہونا چاہیے اور آگے کی منصوبہ بندی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم جوش میں اب تک جو کام کرتے رہے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو اگر دور ہی رکھیں تو یہ بہتر رہے گا. اس لیے کہ الیکشن کا سال ہونے کی وجہ سے ہر اعتبار سے مسلمانوں کو پھر سے اکسانے کی ایک کوشش شروع ہو گئی ہے. آزادی کے بعد مسلمان تعلیم سے دور ہوئے تھے اور ان کی جو نوکری تھی، سرکاری نوکری خاص طور پہ، وہ چلی گئی تھی. آندھرا پردیش کی اگر میں بات کروں تو آندھرا پردیش میں آج مسلمانوں کا تناسب سرکاری اداروں میں 2% کے قریب ہے، جبکہ آزادی کے ٹائم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 42% کے قریب مسلمان سرکاری ملازمتوں میں رہا کرتے تھے. مگر کبھی ہم کو ہماری روزگار کا خطرہ نہ دکھائی دیا، نہ ہم اس کو لے کر کبھی پریشان ہوئے. سرکاری نوکری بھی اگر جاتی تھی تو ہم اس سے کوئی تعلق نہ رکھے بغیر رہ گئے، کیونکہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خیر الرازقین کہتا ہے تو اس نے ایسا راستہ دکھایا
جہاں پہ ہزاروں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لاکھوں مسلمانوں نے مڈل ایسٹ کا دروازہ جب کھلا اللہ کی طرف سے تو وہاں جا کر لوگ اپنی معاشی پریشانی یا معاشی طور پہ اپنے آپ کو سدھار لیے، اور جب آدمی ٹھیک ٹھاک ہو گیا معاشی طور پہ تو اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو اب جو سازش ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے یا تعلیمی شعبے سے دور کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، اس لیے کہ سرکاروں کی جہاں تک بات ہے، اگر ہم کسی بھی سرکار کی بات کیجیے آزادی کے بعد سے صرف پولیس اسٹیشن زیادہ بنائے ہیں بجائے اس کے کہ اسکول اور کالجز یا ہاسپٹلز بنانے کے۔ سرکار کا کام یہ ہو گیا کہ پولیس اسٹیشن بناؤ اور پولیس میں بھرتی کر کے لوگوں کو یا تو پریشان کرتے رہو، لیکن اسکول بنانے کی بات جہاں تک ہے اب تو آہستہ آہستہ سرکاری اسکولوں کو ختم بھی کیا جا رہا ہے، مگر اب جو مسلمانوں کو دور کرنے کی بات ہے تعلیمی اعتبار سے، وہ اسکول کی فیس کو کافی حد تک بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ عام آدمی کے دست رس سے یہ باہر چلے جانا۔ اب جب اسکول بڑھ جائے گا، اسکول کی فیس بڑھ جائے گی تو لازمی یہ ہوگا کہ والدین جس کے پاس بچے زیادہ ہیں وہ آہستہ آہستہ چھوٹے معیاری اسکولز میں جانے کی کوشش کریں گے۔ بہتر یہ ہوتا کہ جو سرکاری اسکولز کو بند کیا جا رہا ہے بجائے بند کرنے کے اگر یہ کہتے کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ اسکولز یہاں پہ کھلتے چلے جا رہے ہیں تو پرائیویٹ اسکولز کی ہی مدد اگر گورنمنٹ کرتی کسی بھی اعتبار سے، ہو سکتا کہ ایک کنسلٹیٹیو کمیٹی بیٹھ سکتی تھی۔ ویسے حیدرآباد کلیکٹریٹ میں بھی ایک کمیٹی بنی ہے پیرنٹس کی جو اسکول کی فیس کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آج تک اس کا نہ کچھ عمل ہوا ہے نہ کچھ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ بہرحال فیس بڑھانے کی جو بات ہے، فیس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے، تو سرکار یہ کر سکتی تھی کہ جب آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر سکتے ہیں یا سرکار اپنی ناکامی کو اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ اسکولز کو بند کرنے کی جہاں تک بات ہے، اگر سرکاری اسکولز بند ہو رہے ہیں تو پرائیویٹ اسکولز کے لیے گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ایک اسکیم سوچ کر یہ کر سکتی ہے کہ فیس کو ایک سلیب کے طور پہ لا کے روک سکتی ہے، تاکہ ہر عام آدمی جس کو رائٹ ٹو ایجوکیشن کی جو بات پالیسی ہے اس پہ اپنے بچے کو پڑھانے کا جو حق اس کو ہے وہ آرام سے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ رہا سوال تعلیم کا، تعلیم سے کس طرح ہم مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب کارپوریٹ سیکٹر کا معاملہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا معاملہ ہے، تو جہاں تک ہم تعلیم اچھی حاصل کریں گے یا اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل بھی آگے درخشاں ہو سکتا ہے۔ رہا سوال کس طریقے سے حکومت فیس کو کنٹرول کرتے ہوئے کس حد تک پرائیویٹ سکولز کو راحت پہنچا سکتی ہے، یہ حکومت کے عہدیدار ہیں، IAS آفیسرز ہوتے ہیں یا پرائیویٹ سکول کے مینجمنٹ کو اور حکومت کے بیچ میں ایک تال میل کی کمیٹی بنا کر کس طرح مدد کی جا سکتی ہے، یا ایک مرکزی حکومت کی ایک پالیسی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مدر ٹنگ ہوتی ہے وہ مدر ٹنگ کے ٹیچر کی جو سیلری ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جانی چاہیے تاکہ مدر ٹنگ کو بھی اپنی جگہ پہ ہر سکول میں پڑھایا جا سکے۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ سکول کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، یہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ اس طریقے کا حل نکالنا پڑے گا تاکہ ہر آدمی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات اس لیے ابھی آئی کیونکہ ابھی شہر میں ایک مسلم مینجمنٹ کا ایک بڑا سکول، سنگاپور کا ایک بڑا گجراتی گروپ تھا، سرمایہ داروں کا گروپ تھا جس نے خرید لیا ہے۔ جب میں نے یہ پوچھا کہ بھئی تعلیم کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سماجی بھلائی کے لیے تعلیم یا تعلیمی ادارے قائم ہوتے ہیں، لیکن اب سرمایہ داروں کا سکولز خریدنے میں یا سکول میں دلچسپی دکھانے میں کیا حال ہے، تو کسی نے کہا کہ بھائی گجراتی لوگ جو ہوتے ہیں عموماً وہ اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا پر کام کرتے ہیں اور آبادی سے جڑی ہر ایک چیز میں اپنا بزنس پھیلاتے ہیں، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان ہو یا روٹی کپڑا مکان کبھی ہوا کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ اسکول بھی ان کی فہرست میں ایڈ ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جو اسکول جانے والوں کی تعداد رہے گی وہ تقریباً 20% کے قریب رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 140 کروڑ کے ملک میں
20% لوگ اسکول جانے لگیں گے یا تعلیم حاصل کرنے لگیں گے تو تعلیمی شعبے کی جو ترقی ہونے والی ہے یا جو ڈیمانڈ کریٹ ہوگا اس کے لیے لوگ پھر سے فائدہ اٹھانے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ اسکول کی فیس کو بڑھا کر یا اسکولز کو اور پوش 5 اسٹار اسکولز بنا کر پیسے اینٹنے کی پھر سے ایک کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ رہا اسکولز کا فیس کا مسئلہ، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ، مگر ویسے میں ایک اور چیز پہ یہاں پہ توجہ دے رہا ہوں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اور بقرعید تک ہر اشیاء ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھوتی نظر آتی ہیں۔ اب گرما کے موسم کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ موسم گرم ہوتے جا رہا ہے اور مرغیوں کی جو موت ہو رہی ہے یا مرغیاں جو مرتے چلے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے چکن کی قیمت کافی زیادہ بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ چاہے چکن کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے چاہے تیل ہو یا چکن ہو، نہ ہمارے پاس کوئی پولٹری فارم ہے جس سے کہ ہم اس کی قیمت کم کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی آئل کی گرنی ہے جس کی قیمت ہم کم کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہو رہا یہ کہ قیمتیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یقیناً گیہوں کے ساتھ گھن جیسا پیسے جاتا ویسا یہ قیمتوں کا جو بڑھنے کا معاملہ ہے وہ ہمارے پر بھی بوجھ کی طرح پڑتے چلے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی اگر دیکھیں گے تو گورنمنٹ یہاں پر بھی ناکام ہوئی ہے۔ ایک رواج چلا ہے مسلمانوں میں کہ شادیوں کا بڑے شادیاں کرنے کا، بڑے شادیوں کی یا معیاری شادی کی جہاں تک بات ہے، اس میں یہ ایک عام رواج بن گیا ہے کہ کم از کم 2-3 قسم کے چکن رکھیں گے، مٹن بریانی رہے گی، تو اس کو بھی آہستہ آہستہ ہم ترک کرنا چاہیے۔ اگر اسلامی روشنی میں بات کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اپنایا ہوا طریقہ ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ویجیٹیرین کھانا زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ گوشت جب ملتا تھا تو آپ شوق سے کھایا کرتے تھے، لیکن روزانہ گوشت کھانا یا چکن کھانا اس کا رواج کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ترکاریوں کا رواج ہم اگر بڑھاتے چلے جائیں گے ہمارے کھانے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، چاہے وہ چکن کے نام سے ہو یا تیل کے نام سے ہو یا اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں گے تو جو بھی چیزوں میں ہمارے کو خاص طور پہ ہمیں ٹارگٹ کر کے، کیونکہ ابھی سیزن یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اور بقرعید کے بعد جو کم ہوتا ہے یا بقرعید تک جو قیمتیں بڑھے رہتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ابھی اس کے بعد محرم سفر کے مہینوں میں شادیوں کا چلن کم ہوتا ہے، عموماً کم ہو جاتا ہے۔ تو اس بیچ میں جتنا فائدہ اٹھانا ہے، چاہے وہ موسم کو لے کے ہو یا کسی اور چیز کو لے کے ہو، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا اور ہر ایک کی نظر مسلمان کے پیسوں پر ہے۔ تو شاید یہاں پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سوچ کے ایک ایسا عمل، ایسا پروگرام بنانا پڑے گا جس سے کہ ہم اس چیز سے بچ سکیں گے۔ مگر یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس اس کا کوئی پالیسی پروگرام نہیں ہوگی، ہم اس سے بچنا بہت مشکل رہے گا۔ ویسے یہ بھی آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، حدیث کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ اپنے پیٹ بھر کھانے کے بجائے اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ خالی رکھیے ہوا کے لیے۔ تو بٹ ہو رہا یہ کہ ہم تینوں حصوں کو ایک حصہ بنا کر پیٹ بھر کے کھانا کھا لے رہے ہیں۔ تو اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو پھر ہماری صحت بھی اچھی رہ سکتی ہے، جو ہاسپٹل کی زینت مسلم قوم بنی ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آگے چلتے ہیں تو اپنے مستقبل کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنا کے ایک محفوظ مستقبل کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنے بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔